बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सबक है वो इस हदीस से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, हैसुमा कुन्ता, जहाँ कहीं भी हो आप जहाँ पर भी हो, आप घर में हो, आप बाहर हो, आप अकेले हो, आपके साथ कोई है, आप हर हाल में क्या करो? अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का डर होगा ना तो आप अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। कोई भी आप इवन के एक कदम भी उठा रहे हैं तो आप कहें कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। जब आप हर बात में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अल्लाह नाराज ना हो, तो फिर आपसे गलत काम भी नहीं होंगे और अल्लाह को नाराज करने वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर जगह और हर हाल में और हर वक्त डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है, हर वक्त साथ हैं, हर हाल में साथ है। आप खुद को उतना नहीं देखते हो, आप खुद को उतना नहीं जानते हो जितने अल्लाह पाक आपको देखते और जानते हैं। कहते हैं कि बसरा एक जगह का नाम है, वहाँ का एक बहुत अमीर बंदा था, उसका एक बाग था। तो वहाँ पर उसने एक माली रखा हुआ था, तो वो काम शाम उस बाग में करता था। अब ये जो अमीर बंदा था, जिम्मेदार बंदा था, ये एक दिन वहाँ गया और इसने देखा कि उस माली की घरवाली बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तो ये उसे देखता ही रह गया। अब चूंकि इसका ये नौकर था तो इसने चाहा कि मैं इससे फ़ायदा उठाऊं। तो इसने अपने नौकर से कहा, अपने माली से कहा कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी ना बाजार ले जाओ, पैसे दिए, खूब चीज़ें खरीद के लाओ। अब वो अपने बच्चों को तो लेके चला गया, बीवी घर ही थी। तो ये अमीर बंदा ना वहाँ आया और इसने औरत से कहा कि औरत को ना महसूस हो गया था, पता चल गया था कि जो अमीर बंदा है, जिम्मेदार बंदा है, इसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो ये दिल दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर। तो वो बंदा आया और उसने आते ही कहा कि आप ऐसे करो कि सभी दरवाजे बंद कर दो। ये अल्लाह से मांगती रही, दरवाजे बंद करती रही, और छोटा सा घर था। तो उसने कहा कि गुस्से से कि क्या अभी दरवाजे बंद नहीं हुए? उसने कहा बंद हो गए हैं सारे दरवाजे, पर एक दरवाज़ा रह गया है, वो बंद ही नहीं हो रहा। तो वो गुस्से से उठा और उसने कहा लाओ मुझे बताओ कौन सा दरवाज़ा है जो बंद नहीं हो रहा? तो उस औरत ने कहा जो दरवाज़ा मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है ना, वो नहीं बंद हो रहा। तो उसकी ये बात उस अमीर बंदे के दिल में उतर गई और वो इतना मुतासिर हुआ और वो फ़ौरन उस औरत से माफ़ी मांगने लगा और अल्लाह से भी माफ़ी मांगने लगा और तौबा करने लगा। आप देखो कि कैसे गुनाह के मौके के वक्त में उसे अल्लाह याद आया और एक औरत ने अल्लाह का नाम लिया और उस बंदे को फिर खौफ आ गया। अब इस औरत को ये बातें पता थी तभी तो उसने बात की है। आप देखो कि अल्लाह ताला ने, आप जितने हमारे बच्चे हैं यहाँ, हमारी बच्चियाँ हैं यहाँ, अल्लाह पाक ने हमें ये जो जिस्म दिया है, ये हमारे लिए, हमारे पास अल्लाह पाक की अमानत है और इसको गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसको वैसा ही आप हाथ वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे अल्लाह का हुक्म है। आपको पता है कि अल्लाह की नेमतें हैं ना, आपका जब दिल करता है ये हाथ बंद किया, खोल लिया, जो दिल किया लिखा, जो दिल किया पकड़ लिया। उन लोगों से इस हाथ की कदर पूछिए जिनके हाथ शल हैं, जो हाथों से माजूर हैं, वो कुछ पकड़ नहीं सकते। कितने मांगने वाले ऐसे बाजार में आपको नजर आएंगे जो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। बाज ऐसे हैं जिनके हाथ भी नहीं है।
تو ہمیشہ یاد رکھو جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، انہیں غلط استعمال کرتا ہے، وہ واپس اللہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس وقت رونا آتا ہے، اس وقت ڈر لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بہت بڑا امیر بندہ تھا، اپنے وقت کا وہ ایک ذمہ دار تھا، آفیسر تھا۔ اچھا کیا تھا، اللہ نے اسے بھی آپ جیسے ہماری جیسا زبان جسم سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ کسی کا خیال ہی نہیں رکھتا، سب کے ساتھ بہت برا پیش آتا۔ اب اللہ نے زبان والی نعمت دے رکھی ہے، آپ اچھی باتیں بولو، وہ ہر وقت اپنے ماتحت آفیسر جو تھا ان کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، اور ہاتھوں سے اکثر لوگوں کو مارتا، ایون کہ پاؤں سے بھی لوگوں کو ٹھوکرے مارتا۔ اور کتنے ایسے بیچارے غریب لوگ تھے جن سے اس نے ہاتھوں سے سائن کی اور ان کی نوکریاں ضبط کر لی، اور ان کے گھر، ان کے بچے فاقوں میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے اسے خوب ڈھیل دی، ایک وقت پھر آیا کہ اللہ پھر اس سے بدلہ لینے لگے۔ اللہ نے جب اس سے بدلہ کیسے لی، وہ ہلکا سا بیمار ہوا اور ایسا بخار ہوا اس کی نظر ہی چلی گئی۔ پھر اس بخار کا اثر اس کے ہاتھوں پہ پڑا، اس کے ہاتھ چلے گئے، جس سے وہ گھر والوں کے اوپر بھی ستم کرتا تھا، گھر والوں کو بھی مارتا تھا، اور جہاں پر ڈیوٹی کرتا تھا اپنے ماتحتوں کو بہت ان پر بھی ظلم کرتا تھا۔ ہاتھ چلے گئے اس کے، پھر پاؤں چلے گئے اس کے، پاؤں ایسے اس کے خراب ہوئے کہ اتنا لمبا آدمی تھا، وہ سکڑ کے بالکل ایسے اکٹھا ہو گئے جیسے سجدے میں جاتے ہیں۔ کڑی ہر کوئی اپنی کلاس پہ نظر رکھے، مجھے بولنا نہ پڑے۔ اور وہ بالکل ایسے رول ہو گیا، چھوٹا سا جیسے بال ہوتا ہے وہ ایسے بن گیا۔ تو اب پھر بھی نہ زبان اس کی رہی، زبان اس کی ٹھیک تھی، وہ سب کو برا بھلا کہتا رہتا۔ اس حالت میں بھی تو سب سے غصے ہوتا، تنگ آ کر اس کی بیوی چلی گئی، اس کے بچے چلے گئے، ایون کہ اس کے رشتہ داروں نے اسے سڑک پہ رکھ دیا۔ اب شدید دھوپ ہے اور بھوک سے مری جا رہا ہے، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے 10 روپے آگے بڑھائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں 10 روپے کا کیا کروں گا، نہ تو میں سیدھا ہو سکتا ہوں، نہ کہیں جا سکتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کہیں سے روٹی لا کے دو۔ وہ نوجوان جلدی میں تھا، اس نے دیکھا ساتھ ہی تنور ہے، اس نے ایک وہاں سے روٹی اٹھائی اور اس کے پاس لایا، تو کہنے لگا میرے تو ہاتھ پکڑ ہی نہیں سکتے۔ ایک وقت تھا ہاتھ کتنے طاقتور تھے، لیکن غریبوں پر برسے نا، غریبوں کی نوکریوں پر سائن کرتے کرتے غلط چلے نا، تو اللہ نے ہاتھ ہی لے لیے۔ کہنے لگا میری تو ہاتھ ہی نہیں ہے، اور دیکھو میں بالکل اکٹھا ہوں۔ اچھا وہ کتنا اکٹھا ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں یہاں پر اس سینے پر ایسے اکٹھے ہو کے اس کے پاؤں آ گئے تھے، ایسے یوں تھے اس کے پاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں روٹی اٹکا دو اور میرے پاؤں پہ رکھ دو، کیونکہ بالکل منہ کے قریب تھی، اور وہ وہاں سے آگے ہو کر اپنے منہ سے لقمہ توڑتا اور وہ کھاتا۔ وہ جس کے دسترخوان پہ اتنے طرح کے کھانے تھے، وہ جسے ریسٹورینٹ والے شوق سے کھانے بھیجتے تھے کہ آج ہمارا ٹیسٹ کریں، آج ہمارا کھانا چیک کریں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ سڑک پر ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اور سوکھی روٹی وہ بھی پاؤں کے ساتھ پکڑ کر وہ ایسے بس ذرا ذرا سا لے کر منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس کی یہ حالت کتنی عبرت والی بنی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، اور یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھو، میں اکثر دیکھتی ہوں جو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا اذان ہو رہی ہے اور اتنی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے آواز دی ہے اس کی اذان کی آپ قدر نہیں، ادب نہیں کر رہے ہو، وہ اللہ آپ کی آواز ہی لے لے، آواز ہی لے لے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں بہت بچیوں میں اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ دیکھو اذان میں چپ رہو۔ اب جب استاذ تو بیچ میں ہے تو چپ ہے، تو ویسے شور کرتے تھے۔ ایک بچی بہت شور کرتی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس بچی کا بڑا عرصہ تک آواز بند ہو گئی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا، اور اس کی
وہ ایسے زور لگا کر کچھ یعنی شور سے بات کرتی تھی، اس کے آنسو نکل آتے تھے، وہ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ تو آپ دیکھو اللہ کا خوف ہونا بہت بچوں ضروری ہے، اور اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا تو اللہ کا خوف آئے گا نا۔ اب اللہ رب العزت وہ اللہ جس نے آپ کو جسم دیا، وہ اللہ جس نے آپ کو آپ کا گھرانہ دیا، آپ کے ماں باپ دیے، آپ کو ڈھیروں نعمتیں دی ہیں، تو اس اللہ کا دل کے اندر ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ سے ڈریں۔ یہ نہیں کہ اب آپ یہاں ہیں تو ہم سارے یہاں آپ کے سروں پر ہیں تو آپ چپ ہیں۔ آپ کہیں پر بھی ہو اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کرو۔ اذان ہو رہی ہے، خاص کر کے خود کو بتاؤ میرے اللہ کی ندا ہے، اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہیں، مجھے چپ ہونا ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کسی کا بیگ پڑا ہوا ہے، اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کون ہے یہاں دیکھنے والا، میں اٹھا لوں۔ نہیں، آپ کہیں کہ کوئی نہیں دیکھنے والا، پر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو آپ بالکل بھی اس بیگ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور آپ اپنے دل کے اندر یہ بات رکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی نے کسی کے درخت کی چھوٹی سی شاخ بھی اٹھائی ہوگی تو وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ چھوٹی سی شاخ، وہ جو ہوا سے خود گر جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچو کسی کی چیز اٹھا لینا، اس پر قبضہ کر لینا، اسے اپنا کر لینا، کتنا سخت گناہ ہے، اور کہاں آخرت میں دھکے کھاتے پھریں گے۔ تو اپنے دل کے اندر اللہ جی کا خوف پیدا کرو۔ اور میں نے بہت پہلے آپ کو ایک مراقبہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ گھروں میں فارغ ہوں، جب آپ اسکول میں پڑھ کے فارغ ہوں، جب آپ یہاں مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہوں، جب آپ سونے لگیں، کسی وقت بھی کچھ بھی کر رہے ہوں، جب بھی تھوڑا سا آپ کو فرصت ہو تو آپ آنکھیں بند کرو اور یہ خود کو کہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت آئے گی، اللہ کا دھیان آئے گا۔ یہ بات بار بار خود کو کہیں کہ اللہ مجھے، کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ مجھے، چھوٹے بچے بڑے بچے سب خود کو یہ بار بار کہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟